आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फ़िलहाल अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की किसी भी जमात से किसी भी अंदाज़ का से मुंह लगाने को तैयार नहीं है, अपोजिशन को वो किसी हवाले से भी। कल उन्होंने अपोजिशन जमातों को एक बार फिर वार्निंग दी। मलेशिया में कोलालमपुर में जहां पर वो मौजूद थे उसका उन्होंने वहां पर उसका इजहार किया, और जो उन्होंने बात अपोजिशन के हवाले से की, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी उसका तुर्की में तुर्की जवाब दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद ख़राबी हुई है। मलेशिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कल इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन की पहले दिन से ख्वाहिश है कि जल्दी से PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले दिन से कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई, क्योंकि जब तक PTI इक़्तिदार में रहेगी उनके लिए मुश्किल बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया, मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी, इतना उनको जल्दी है कि गवर्नमेंट चली जाए। ये हुआ ही नहीं है कि अभी नई गवर्नमेंट आई है और पहले दिन से क्या गवर्नमेंट फेल हो गई। कम से कम कोई दुनिया 90 दिन ही दे देती है गवर्नमेंट को फैसला करने के लिए फेल हुई या नहीं हुई। ये पहले दिन से इन्होंने कह दिया क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश है। एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें जमहूरियत को नहीं बल्कि अपनी चोरी बचाने के लिए जमा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वार्निंग दी कि किसी को ना NRO मिलेगा और ना ही कोई मुकबका होगा, बल्कि सब चोरों को जेल में डाला जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपोजिशन का ही नाम लिया था। इसका मतलब ये कि वो कह रहे थे कि अपोजिशन के बड़े बड़ों को जेल में फेंक दिया जाएगा। उनको डर लगा हुआ है कि जितनी देर इमरान खान की को मिलता जा रहा है तो उसकी नजरों से गुजरता जा रहा है। FIA मेरे नीचे है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे पता था पैसा चोरी हुआ है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कितना ज्यादा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। जितनी देर मैं रहूंगा पावर में उतनी देर इनके लिए खतरे की घंटी बज रही है और खतरा इनके लिए बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको पता है, और वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई NRO देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाअल्लाह जेलों में डालना है। एक एक को पकड़ के हमें जेल में डालना है, इसका जवाब दिया आज गिलगित में, जहां मौजूद थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ये जो कल इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी उसका जवाब दिया। और आपके इल्म में है ये बात उन्होंने कोलालमपुर में की थी। ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि खान साहब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके अपने ही मुल्क का बदनामी करते हैं, अपने सियासी मुखालफीन से के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जैसे वो कंटेनर पर खड़ा हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो, आपने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है जब आप पाकिस्तान के बाहर जाते हो। और पूरी दुनिया में ऐसा एक ट्रेडिशन होता है कि जब आप फ़ॉरेन पॉलिसी में इंगेज करते हो, जब आप फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से बाहर जा रहे हो, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो आप पार्टिज़ान पॉलिटिक्स में इंगेज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी जमात आमरीत का मुकाबला कर चुकी है, कठपुतली हुकूमत का भी मुकाबला करेगी। खान साहब इस ट्रेडिशन को तोड़ना चाहेंगे तो मैं भी फिर अपना ज़बान इस्तेमाल कर सकता हूँ और पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान को बता सकता हूँ कि जिस तरीके से गैर जमहूरी ताकतों ने खान साहब के साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। और मैं समझता हूँ जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो मुश्किलात खान साहब फेस कर रहे हैं वो इस वजह से है कि ये चोरी से वोट्स लेकर हुकूमत बनाया है, इसके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है। तो इसलिए वो अपने सियासी मुखालफीन को डिमोनाइज़ करना चाहता है, वो अपने सियासी मुखालफीन को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं ताकि हम उसकी सियासी मुखालफत ना करें। हमने ज़िया जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ जैसा आमिर का मुकाबला किया, और हम इस कठपुतली का भी मुकाबला करेंगे। इस कठपुतली का भी मुकाबला करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वो अपोजिशन जमातों से किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट, किसी किस्म का कोई मुफाहमत, किसी किस्म का मिडल ग्राउंड नहीं ढूंढ रहे। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उसने
اس کو ایک بڑی پیشکش کی تھی اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف نے. انہوں نے کہا تھا سب چیزیں چھوڑے, اکانومی میں کیونکہ اس وقت بحران ہے, تباہ کن صورتحال ہے, ہم اور آپ مل کے ایک چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت کر دیتے ہیں. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی جس کا وہاں پہ موجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بڑا اس کو اس وقت تو فوراً اس کو ریئیکٹ کیا تھا بڑا پازیٹیولی, لیکن اس کا بھی جواب نہیں دیا عمران خان نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے دروازے مکمل بند رکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ معاشی امور ہو یا کوئی بھی معاملات ہوں. شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی پیشکش تھی یہ. I think this is high time, Honorable Speaker, for the Treasury benches and the benches on this side to sit down and have a very serious dialogue. Let us discuss, negotiate, sign what we call Misake Maishat, economy ki agreement. یقیناً پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیشکش تھی جو شہباز شریف صاحب نے کی, مگر اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن چور ہے, اس کو جیل میں ہی ڈالنا ہوگا, ان سب کو جیل میں ڈالنا ہوگا. صورتحال میں بات کرتے ہیں سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار اور بہت سینئر صحافی ہیں, ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں دنیا کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب. سلمان غنی صاحب, کلیئرلی دروازے بند ہیں عمران خان کے, کسی بھی موضوع پہ وہ اپوزیشن سے, ٹاپ لیڈرشپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے, حتیٰ کہ اکانومی جیسے مسئلے پر بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی پیشکش کا جواب نہیں دیا. کامران صاحب, عمران خان صاحب سے قوم کو بہت سی توقعات تھی, اور خاص طور پہ یہ جو 100 روز کا انہوں نے پلان دیا تھا, اب 100 روز ہونے کو آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کرپشن, لوٹ مار, بدعنوانیاں, بے ضابطگیاں, یہ پاکستان کا بڑا ایشو رہا ہے, اور عمران خان صاحب اسی بنیاد پر وہ حکومت کے اندر آئے تھے. سیاست میں بھی انہوں نے کرپشن کو ٹارگٹ کیا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ملک جا کر اگر آپ اپنے گندے کپڑے جا کر وہاں پر جا کر دھونا شروع کریں گے تو اس سے پاکستان کی ایک اچھی تصویر نہیں بنتی. جہاں تک خان صاحب کے لب و لہجے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہے کہ وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے تھے 100 روز کے اندر وہ نہیں کر سک رہے, اور ایک ہفتے کے بعد ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جس میں عمران خان صاحب اپنی حکومت کے کارنامے گنواتے نظر آئیں گے, اور اپوزیشن جو ابھی تک ان کی حکومت کے حوالے سے محتاط رویہ رکھے ہوئے تھی, یقیناً وہ ان کے 100 روز کی کارروائی کو ٹارگٹ کرے گی. اور میرے پاس کوئی اس طرح کی سنجیدہ معلومات نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یا ان کی حکومت گرانے کے لیے سنجیدہ ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ جس طرح کیا ہے عمران خان صاحب کی کہ یہ مطلب لٹرلی اپوزیشنز کو کسی قسم کی ان کو سپورٹ نہیں چاہیے, کسی قسم کی اس کی مدد نہیں چاہتے, کیونکہ یہ بالکل دروازے بند رکھنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ کیا سوچ ہے, آپ تھوڑا سا اس کی تشریح کریں, کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کریں, حکمت عملی کیا ہے؟ خان صاحب طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کی اب تک کی جو کارکردگی ہے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہے, اور وہ چونکہ ٹیک آف نہیں کر پا رہے اس لیے وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی کرپشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کا کریڈٹ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کرپشن کو ایشو بنایا ہے, لیکن یہ کرپشن کے اندر ملوث جو ہے یہ صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں, ان کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپشن میں ملوث تھے. لہٰذا پاکستان کا بڑا ایشو کامران صاحب صرف کرپشن نہیں ہے, پاکستان کے بڑا ایشو معاشی بحران ہے, پاکستان کا ایشو گورننس ہے, پاکستان کا ایشو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, جہالت ہے, پسماندگی ہے. اور اس حوالے سے خان صاحب سے جو توقعات تھی وہ پوری ہو نہیں پا رہی, اس لیے وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, دیکھیں میں جو میرے پاس معلومات موجود ہے کہ اپوزیشن قطعاً عمران خان صاحب کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے نہیں جا رہی. البتہ وہ 100 روز کے بعد اپنی ایک چارج شیٹ ضرور لائیں گے, وہ وائٹ پیپر کی تیاری ضرور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دعوے کیے تھے اور امن صورتحال کیا ہے, لہٰذا آئندہ ہفتہ جو ہے وہ سیاسی محاذ میں درجہ حرارت اور بڑھے گا. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان برطانیہ میں ہے, جہاں پر وہ ڈیم کے لیے بھی فنڈز جمع کر رہے ہیں, پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی وہاں بات کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہیں. بہت ہی متحرک ہیں چیف جسٹس صاحب انگلینڈ میں بھی. تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ثاقب نثار اس وقت انگلینڈ میں ہیں اور انگلینڈ میں بھی ان کی مصروفیت انتھک ہے اور بہت مصروف ہیں چیف جسٹس صاحب. وہ ان مصروف لمحات کو وقف کر رہے ہیں. ایک تو سب سے اہم چیز جس میں وہ مصروف ہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے فنڈ ریزنگ کرنا, پاکستانیوں کو اس کی اہمیت کے حوالے سے آگاہی دینا اور ان کو اس سلسلے میں سینسٹائز کرنا. وہ دیگر تقریبات میں بھی شریک ہیں, پاکستانیوں سے بات کر رہے ہیں. برطانیہ میں جو اوپینین میکرز ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہو رہی ہے. نجی طور پہ وہ اپنے بیٹے کی گریجویشن تقریب میں بھی شریک ہیں. ان کے دورے کا وہ بھی ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. لندن میں جسٹس ثاقب نثار برطانوی پارلیمنٹ کے ان اراکین سے بھی مل رہے ہیں جو کہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. ہر لحاظ سے بہت ہی متحرک دورہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. پاکستانی کمیونٹی میں اس حوالے سے بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے. والہانہ طور پہ لوگ جو ان کے مدعا ہیں چیف جسٹس صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. یقیناً ان کی اپنی ایک مقبولیت ہے وہاں پہ. جو مصروفیت ہیں جناب چیف جسٹس کی اس پر ہم بات کرتے ہیں. یورپ میں ہمارے بیورو چیف لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر جاوید. بہت بہت شکریہ. اظہر جاوید صاحب بتائیے گا اب تک کیسا رہا چیف جسٹس صاحب کا دورہ؟ جی کامران صاحب, چیف جسٹس ثاقب نثار 2 دن قبل اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں. پہلے دن جو انیل مسرت صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان کے قریبی دوست ہیں, وہ بھی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے. اس کے بعد اسی روز شام کو یہاں ڈورچسٹر ہوٹل میں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا جو کہ صاحبزادہ جہانگیر جو ایک اور دوست ہیں عمران خان صاحب کے, وہ بھی اس دعوت میں موجود تھے. اس ڈورچسٹر ہوٹل کو لے کے کنٹروورسی شاید آئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ شاید چیف جسٹس صاحب یہاں ٹھہرے ہیں, لیکن انہوں نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے. چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ میریٹ ہوٹل میں ٹھہرے اور تمام خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. وہ یہ تو بالکل آ چکا ہے, یہ غلط بات تھی. ڈورچسٹر ہوٹل وغیرہ میں نہیں ٹھہرے. یہ بتائیے کافی مصروف رہے ہیں وہ. ہاؤس آف کامنز پارلیمنٹ میں بھی گئے نا چیف صاحب؟ جی, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب گزشتہ روز برطانوی پارلیمنٹ میں تشریف لے کے گئے تھے. وہاں پر پاکستانی نژاد اراکین پارلیمنٹ کی ایک بڑی تعداد تھی اور افضل خان ایم پی نے یہ ہوسٹ کیا تھا. چیف جسٹس نے وہاں پر مختلف سوالات کے بھی جوابات دیے. ہمیشہ عدلیہ کے خلاف جب بھی کسی نے بات کی, خواہ وہ پولیٹیشین ہوئے, میں مثال دینا چاہوں گا نہال ہاشمی کی, سینیٹر فیصل رضا عبدی کی, عدلیہ نے ان کو جرأت نہیں دی کہ وہ بات کر سکیں عدلیہ کے خلاف کسی بھی پولیٹیشین کے بارے میں. تو یہ کہا گیا, لیکن جب ایک مذہبی انتہا پسندوں کے بارے میں عدلیہ ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے, کفر کے فتوے دیے ججوں کے بارے میں, حاضر سروس جرنیلوں کے بارے میں, تو عدلیہ ابھی تک خاموش کیوں؟ یہ آپ کو چند دن کے بعد پتہ چلے گا. اچھا یہ بتائیے کہ جو سب سے اہم جو ان کا فوکس ہے, گو کہ ظاہر ہے کہ نجی دورہ خود کا ہے چیف صاحب نے کہ وہ ہے, لیکن جو ان کا جو ڈیم فنڈز کے حوالے سے وہ ڈونیشنز کرنا چاہتے ہیں, فنڈ ریزنگز خاص طور جو ایونٹس ہیں, اس کی اب کیا پوزیشن ہے, وہ کیا پروگرام ہے؟ جی, چیف جسٹس ثاقب نثار اب سے کچھ دیر بعد یہاں لنڈن میں فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے باشا ڈیم کے لے کر, اس میں آج شرکت کر رہے ہیں. اس کے بعد کل ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ فنڈ ریزنگ ڈنر ہے مانچسٹر میں جو کہ انیل مسرت جس کو انہوں نے آرگنائز کیا ہے, وہ کل مانچسٹر تشریف لے کے جائیں گے چیف جسٹس صاحب. وہاں پہ £1 ملین فنڈ ریز ہونے کی توقع ہے. ان فنڈ ریزنگ کے بعد 27 کو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اپنے صاحبزادے کی جو گریجویشن سیریمنی ہے, انہوں نے لیکن ان سے بارے لا کیا ہے, اس کی گریجویشن سیریمنی کے لیے چیف جسٹس صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے, وہ اس میں شرکت کریں گے. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے گزشتہ رات بھی کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے آنر اور خوشی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا ایک بڑی درسگاہ سے قانون کی ڈگری لے رہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بھی خواہش تھی کہ جب وہ اپنے تعلیم مکمل کر رہے تھے کہ وہ بار میں آئیں, لیکن جو کم آمدنی کی وجہ سے ان کے والد کی وہ یہاں نہیں آ سکے, لیکن اب ان کے اس خواب کو ان کے صاحبزادے پورا کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید, بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور پاکستانی بینک, اس نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ میں اپنے آپریشن بند کرے گا. UBL کا آج اعلان آیا, اس حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کے سب سے بڑے بینک HBL کے بعد آج پاکستان کے دوسرے بڑے نجی بینک یونائٹڈ بینک لمیٹڈ UBL نے
امریکہ میں اپنے بینکنگ آپریشنز کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی نیو یارک میں اپنی برانچ کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جولائی میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز کی ایک ٹیم نے یو بی ایل نیو یارک برانچ کے سسٹمز کا معائنہ کیا تھا اور یو بی ایل کو ہدایت کی تھی کہ اے ایم ایل یعنی اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین کے متعلق قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یو بی ایل کی جانب سے آج ایک باقاعدہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نیو یارک برانچ کی کمرشل مالیت اور امریکی بینکنگ قوانین کے مطابق بینک کا آپریشن بند کرنے کا رضاکارانہ فیصلہ کیا گیا ہے اور بینک کے لائسنس کو بھی سرنڈر کرنے کی درخواست دے دی ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس فیصلے سے باقاعدہ آگاہ کیا گیا کیونکہ یو بی ایل پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے۔ یو بی ایل نے زور دے کے بات کی ہے کہ یہ کسی بھی وجہ سے نہیں بلکہ یہ رضاکارانہ کمرشل فیصلہ ہے یو بی ایل کا، جس کی وجہ سے امریکہ میں بینکنگ آپریشن کو بند کیا گیا ہے۔ پچھلے سال اگست میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز نے امریکی فیڈز نے حبیب بینک نیو یارک برانچ پر 22 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا جرمانہ کیا تھا اور حبیب بینک نیو یارک برانچ کا حبیب بینک کا امریکہ میں بینکنگ لائسنس بھی اس کے بعد حبیب بینک نے سرنڈر کر دیا تھا۔ حبیب بینک پر الزام لگا تھا کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پاسداری کو یقینی نہیں بنایا۔ حبیب بینک کی سلسلے میں اپنی ایک رائے ہے، لیکن بہرحال اس فیصلے کے بعد امریکہ میں حبیب بینک نے اپنے آپریشنز کو بند کر دیا تھا اور آج یو بی ایل کا یہ فیصلہ ہے۔ اب امریکہ میں پاکستانی بینکنگ پریزنس جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان کے ذریعے ہے، جس کی واشنگٹن اور نیو یارک میں 2 برانچز کام کر رہی ہیں اور وہ بہت ہی سطحی قسم کا کام ہے۔ یہ پورا ماحول اس پس منظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ پاکستانی اینٹیز کی، پاکستان کے برانڈ کی امریکہ میں اس وقت اس انداز کی پذیرائی نہیں ہے جو شاید اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے۔ پاکستان کا ایک اور بینک امریکہ میں اپنے آپریشنز کلوز کر رہا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ طارق، ڈائریکٹر ریسرچ ہیں اور عارف حبیب لمیٹڈ میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ صاحب۔ یو بی ایل تو کہتا ہے کہ یہ کمرشل ریزنز ہے اور ہمارا بہت ہی سپرفیشل قسم کا کام تھا، شاید یہ بات صحیح بھی ہے، مگر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیں سگنیفیکنس یہ ہے کہ یس ہماری اب پریزنس وہاں پہ نہیں ہوگی، لیکن یو بی ایل جو ہے وہ آلریڈی ان کے اپنی مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 2010 سے تھرڈ پارٹی ڈالر کلیئرنگ وہاں پہ نہیں کام کر رہا تھا، تو تھرڈ پارٹی ڈالر کلیئرنگ جو ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کی اے ایم ایل کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اور بینکوں کی ٹرانزیکشن بھی جب آپ کے بینک کے تھرو راؤٹ ہو رہی ہیں تو اگر خدا نخواستہ ان کے ایم ایل ریجیم میں اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی چونکہ کلیئرنگ آپ کے تھرو ہو جاتی ہے تو وہ رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہو جاتی ہے۔ تو ایچ بی ایل کا جہاں تک جو پرابلم ہوا تھا وہ تھرڈ پارٹی کلیئرنگ ڈالر کلیئرنگ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اور یو بی ایل چونکہ 8 سال سے اس بزنس سے آؤٹ ہے تو یو بی ایل کی لائبلٹی اور مانیٹرنگ ریجیم بھی تھوڑا لائٹ تھا جو ایچ بی ایل کا ہوا تھا پرابلم۔ دوسرا یہ کہ یو بی ایل نے ایک ایسا ہی ایگریمنٹ جو 2018 میں انٹر ہوا ہے، ایسے ایک 2013 میں بھی انٹر ہوا تھا جو کہ ان کا ایک پروڈکٹ تھا کلک اینڈ ریمیٹنس کا پروڈکٹ تھا جو کہ ایزیئر بنایا تھا، لیکن وہ امریکہ کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے حساب سے اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز تھی، تو 2015 اور 16 کے درمیان انہوں نے وہ والا پروڈکٹ ڈسکنٹینیو کر دیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ یو بی ایل کی ریلیٹیولی آپریشنز وہاں کم تھے، لاس بھی نہیں تھا، بہت زیادہ پروفٹ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ پروبیبلی یہ جو ہے اس کا کمپلائنس رسک بہت بڑا ہے، خدا نخواستہ اگر مگر بیسیکلی یہ ایک ماحول ہے جو کہ جو حبیب بینک پہ جو فائن ہوا اس کے بعد پیدا ہوا کہ پاکستان کی جو کمرشل اینٹیز ہیں، بزنس فائنینشیل اینٹیز ہیں، وہ ایک تو کہ قوانین اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور پھر کمپلائنس کے حوالے سے، ہماری بینکنگ ہمارا فائنینشیل سسٹم اس کے لیے بھرپور انداز میں تیار بھی نہیں ہے، اس لیے یہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم جو ہے وہ اس میں ابھی فی الحال ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے، اور یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایڈجسٹ ہوتے، یو بی ایل نے بولا اس سے بہتر ہے کہ کل کوئی مسئلہ ہے ہم ادھر سے فارغ ہو جائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، پچھلے آپ 10-15 سال میں دیکھیں تو پوری دنیا میں منی لانڈرنگ لاز بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ہو گئے، اور یہ پرابلم صرف ہمارے یہاں نہیں، آپ نے ابھی دیکھا ہو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور یہ بڑے بڑے بینکس بھی اس وجہ سے پرابلم میں آئے۔ ابھی وہ ڈینسکے بینک جو کہ نارڈک بڑا بینک ہے، ادھر بھی کوئی بہت بڑی منی لانڈرنگ $200 بلین کے لگ بھگ ہوئی تھی جو رشین زیادہ اس طرف سے تھی، تو جو ہے یہ پرابلمز تو ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ یس 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں ریگولیشنز بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ہو گئے، ہمارے اس کے حساب سے اتنے اسٹرنجنٹ نہیں ہوئے، لوپ ہولز رہے۔ دوسرا آپ ہمارا فائنینشیل سیکٹر دیکھیں اور ہمارا ریئل سیکٹر دیکھیں، جو ہماری انفارمل اکانومی ہے اس کا سائز 90% ہے تقریباً فارمل اکانومی کا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو فارمل اور انفارمل اکانومی اور پھر ہمارا فارمل اور
جو پوری دنیا کا فارمل ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں. ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اتنا اسٹرنجنٹ ریگولیشن اس لیے نہیں کر سکتا ہر چیز کہ ہمارا جو انفارمل سیکٹر ہے پھر وہ بالکل بینکنگ سے کٹ جائے گا, اور اسی طرح جب وہ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے تو وہ باہر والے تک پہنچ نہیں سکتا. تو یہ 3 چیزیں ان کو دیکھنی ہے. اب یا تو اس کو بہت اوپر لائیں جو ہمارا ریئل سیکٹر ہے, وہ اس کے لیے گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کوشش پچھلی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ کس طرح پورے کے پورے سسٹم کو ڈاکومنٹ کیا جائے, اور یہ جو کیش کی ہینڈلنگ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. ہماری جو کرنسی ان سرکولیشن ہے ایز پرسنٹ آف M2 وہ 27% ہے. اسی لیے ہمیں یہ تمام چیزیں انفورس کرنی ہوں گی ملک کے اندر, کیونکہ ہمارا بینکنگ نظام اس سے ایکسپوز ہے, اور پھر اگر یہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے, کیونکہ ابھی بھی ہماری بینکنگ پریزنس US میں تو نہیں ہے لیکن یورپ میں, انگلینڈ میں اور پھر مڈل ایسٹ میں اچھی خاصی ہے, اور وہاں پہ بھی بڑی سختیاں آ رہی ہیں. جی بالکل, مڈل ایسٹ تو اوبویسلی ان کا AML رجیم تھوڑا ویک ہے کمپیئر ٹو US اور UK, لیکن ان کے یہاں بھی اب چینجز بہت آ رہی ہیں. لیکن یہ کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر ایک ریگولیٹر کے سامنے خدا نخواستہ اگر ایکسپوز ہو جاتے تو پھر دوسرے ریگولیٹر جو ہیں وہ بھی پھر آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں اور سسٹمز ہیں ان کو ادروائز UBL ہمارا بڑا ساؤنڈ, بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی سالڈ بینک ہے. مطلب اگر آپ یوں دیکھیں کہ UBL اور HBL ویسے بھی کمپلائنس وائز, سسٹم وائز, پالیسی وائز ہمارے باقی بینکوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, بٹ چونکہ وہ لوگوں کی پریزنس US میں تھی تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا پرابلمز انہوں نے فیس کیا, ورنہ میرا خیال ہے کہ سسٹمز, پالیسیز, پروسیجرز وائز UBL HBL جو ہے وہ باقی بینکوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طالق, ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ عارف حبیب لمیٹڈ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاک بھارت تعلقات میں کچھ بہتری کا ایک بڑا اشارہ سامنے آیا ہے. آج بھارتی حکومت نے پاکستان کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور سرحد کھولنے کی خیر سگالی کی پیشکش کو قبول کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ نے سرحد کھولنے سے متعلق منظوری دے دی, اور اس کی اطلاع آج بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے دی. راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کی کہ کرتارپور راہداری منصوبہ 3 سے 4 کلومیٹر پر مشتمل ہے, جس سے سکھ یاتری سال بھر بآسانی ننکانہ صاحب جا سکیں گے. پاکستان سے گزارش کی جائے گی کہ اپنی طرف بھی ایسی ہی راہداری کا قیام کیا جائے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم عمران خان 28 نومبر کو کرتارپور کے کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھیں گے, گویا کہ آئندہ چند دنوں میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کے فوراً بعد مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ کی کہ کرتارپور بارڈر سے صورتحال کو اچھا کرنے کا موقع ملے گا. واجپئی جی کی ترجیحات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر بھی اس طرح کے موقع پر 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں. اس پورے معاملے کی طرح 3 ماہ قبل ہوئی تھی جب وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے غیر معمولی انداز میں وہاں پہ تقریب جو یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی, وہاں پہ موجود سابق بھارتی کرکٹر اور بھارتی پنجاب کے وزیر بلدیات نوجوت سنگھ سدھو سے ملاقات کی تھی, اور آرمی چیف نے سدھو سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے موقع پر سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور سرحد کھولنے پر غور کریں گے. یہ بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ ٹائپ کا ایونٹ بن گیا تھا, گو کہ ایک سوشل تقریب تھی, مگر اس کی بہت گونج سنائی دی. جنرل باجوہ میرے کو آئے تو مینوں کہن لگے کہ جدوں بابا جی دا 550واں بابا نانک دا 550واں ਗੁਰਪੁਰਬ جنم دن تسی مناؤ گے تو اسی کرتارپور والا لانگا کھولن دی سوچ رہے ہیں. ہن دسو کائنات سب کچھ ہی مل گیا, مطلب اس ایک لائن دے وچ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬਗੈਰ ਕਹੇ
بغیر منگے جنرل صاحب نے جفی پا کے میرے نال کیتیاں اور پھر انہوں نے ایک گل کہی وی وانٹ پیس. وی وانٹ پیس. جنرل صاحب نے کیا جھپی پائی, اور اس وقت جو یہ بات کر رہے تھے سدھو, اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوگی, اور آج آپ نے ان کی خوشی کا آپ نے اندازہ لگایا جس وقت یہ ان کو پیشکش کی جنرل باجوہ نے, اور اس پر جو ان کا رسپانس تھا وہ بھی آپ نے دیکھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج بھارتی کابینہ نے اس سفر کو آگے بڑھانے کا باقاعدہ اعلان کیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک 2 مذاکرات تو جاری ہیں اور جاری رہتے ہیں. 3 دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریہ نے حضرت علاؤالدین صابری کے عرس کے موقع پر شرکت کے لیے 100 پاکستانی عقیدت مندوں کے لیے ویزے جاری کیے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کو ویزے دینے کا عمل جو ہے وہ انتہائی اس وقت مشکلات کا شکار ہے. الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی کے اگلے ہی دن میڈیا پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر بھارت 1 قدم آگے بڑھے گا تو پاکستان 2 قدم آگے بڑھے گا. پاک بھارت تعلقات سے دونوں ملکوں اور بر صغیر کا فائدہ ہوگا. ہر لحاظ سے جو فورن پالیسی پرائرٹیز عمران خان نے رکھی تھی اس میں بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے عمل کو شروع کرنا یقیناً ان کی بڑی ترجیح تھی. میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بر صغیر کے لیے بہتری ہے. اگر ہم یہ غربت کم کرنا چاہتے ہیں بر صغیر میں, جو کہ سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی, تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں, ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں, اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے, ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں. آپ 1 قدم ہماری طرف آئیں گے, ہم 2 قدم آپ کی طرف جائیں گے. میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں, یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو, اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلاگ سے حل کریں. ہر سال دنیا بھر سے سکھ یاتری بابا گرو نانک کا جنم دن منانے حسن ابدال کے نزدیک ننکانہ صاحب آتے. اس وقت بھی تقریباً 3,500 بھارت سے سکھ یاتری پاکستان میں موجود ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اگلے سال کرتارپور بارڈر کھلتا ہے, بابا گرو نانک کا 550واں جنم دن ہوگا. اس موقع پہ دسیوں ہزاروں سکھ پاکستان آ سکتے ہیں. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. پاک بھارت امور کے مسلمہ ایکسپرٹ ہیں, پاکستان کے بھارت میں سابق ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں, جناب عبد الباسط ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نئی دلی سے موجود ہیں شبھجیت رائے جو کہ سینئر ایڈیٹر ہیں انڈین ایکسپریس کی. بہت بہت شکریہ. باسط صاحب آپ بتائیے پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر بریفلی بتا دیں امپورٹنس کیا ہے یہ کرتارپور بارڈر کھلے اور یہ ایک نیا کوریڈور بنے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کرتارپور کی؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیر آیت درست آیت, کیونکہ پاکستان بہت سالوں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ جو ہمارا 14 ستمبر 1974 کا زائرین سے متعلق پاکستان بھارت کے درمیان پروٹوکول ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, اس کو اسکوپ کو ایکسپینڈ کیا جائے, مزید جو ریلیجس چیزیں ہیں ان کے بارے میں زائرین کی تعداد بڑھائی جائے, مقامات ان میں اضافہ کیا جائے. تو اچھا ایک میرے خیال میں پاکستان کے انیشیٹو پہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے, اور مجھے جہاں جہاں بھی خاص طور پہ جو بھارت میں سکھ کمیونٹی ہے وہ اس سے بہت خوش ہوگی, اور مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ بھارت نے اس پہ پازیٹیو ریسپانس کیا ہے. اب جہاں تک جی پلیز باسط صاحب, ایک چیز یہ کہ یہ بہرحال ہوا ہے, انڈین کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے. اس سے پہلے آرمی چیف نے سدھو کو بغرگیر کیا اور اس کے بعد پھر یہ پورا عمل شروع ہوا, لیکن ہمیں سطح پہ کوئی اس حوالے سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی. اس کا مطلب یہ کہ بیک گراؤنڈ میں اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن کا چینل تو چل رہا ہوگا, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. نہیں, یقیناً یہ مثلا میں نے ذکر کیا, یہ جو تجویز تھی بہت عرصے سے چل رہی ہے, اس کو بہت سالوں سے ہم اس کو دونوں ممالک کے درمیان یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بلکہ میں بھی جب دہلی میں تھا تو وہاں بھی ہم نے بھی اپنے طور پہ اس کو پرسو کیا, لیکن بہرحال ہمیں کوئی صحیح مثبت جواب نہیں مل پایا. اب یہ ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ جہاں تک تعلقات کی بات ہے, آپ نے پاکستان بھارت کے درمیان بات کی, تو
یہ بھی ضروری ہے کہ جو پس منظر ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کا اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور کوئی ہمیں یوفورک نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے, سکھ برادری بڑی خوشی ہے, ہمیں بھی اس سے بہت اطمینان ہے, لیکن جو اوور آل تعلقات ہیں اس میں ابھی بہت سی پیچیدگیاں باقی ہیں. اور میں چونکہ اس جو بھارت کا اس وقت اس اقدام کا پازیٹیو جواب دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگلے سال بھارت میں انتخابات ہو رہے ہیں, پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, تو کچھ تھوڑا بہت وہ سیاسی مائلیج اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر اس کا اثر پاکستان بھارت تعلقات مثبت انداز سے پڑتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض اس پہ نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شوبھا جی آپ بتائیے گا کہ انڈیا میں اس کو کیسے دیکھا گیا, اور یہ ایک کائنڈ آف سرپرائز ہی تھا نا آپ لوگوں کے لیے, اور یہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو ایک سمبل کے طور پہ یا ایک اشارہ ہم سگنل سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں تعلقات کی بہادری کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ابتدا کہیں چھوٹی موٹی کہیں ہوئی ہے؟ جی, انڈین کیبنٹ نے جو آج یہ ڈیسیژن لیا ہے اس کو انڈین گورنمنٹ نے سگنیفیکنٹ اور لینڈ مارک ڈیسیژن قرار دیا ہے, اور اس کے بعد چونکہ یہ انڈین سائڈ سے ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ لانگ پینڈنگ ایشو تھا, تقریباً 20 سال سے یہ ایشو ایٹ لیسٹ چل رہا تھا. جب ہمارے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی 99 میں لاہور گئے تھے تب انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. تب سے آلموسٹ ہر میٹنگ میں, ہر اوکیزن میں یہ ایشو بائیلیٹرلی ریز ہوئی ہے. تو اب جب 550th برتھ اینیورسری جب سیلیبریٹ کرنے کی بات چل رہی ہے تو انڈین گورنمنٹ نے تمام ڈیسیژنز لیے ہیں. تو کرتارپور کوریڈور از ون آف دیم. اور ویسے کتنا یہ الیکشن کے قریب ہے, بہرحال اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں اگلے کچھ مہینوں کے اندر, یہ کتنا پولیٹیکل ہے اور کتنا یہ انڈیا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں کتنا اس کو آپ کیا اس کو وے کریں گے آپ؟ میرے خیال سے پولیٹیکل جو باسی صاحب نے کہا ہے وہ از ویری مچ ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ کہ سکھ کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈین گورنمنٹ نے یہ موو لیا ہے. بٹ یہ ڈپلومیٹکلی اٹس اے ڈپلومیٹک موو بھی ہے کہ انڈیا اپنے طرف جو ہے جو آدھا 1 کلومیٹر کا جو سیکشن ہے وہ تو کرے گی, ویدر اور ناٹ and whatever میں cost میں entail, and so یہ and Indian side سے یہ expectation ہے کہ پاکستانی side سے بھی جو 2.5-3 کلومیٹر کا جو section ہے وہ complete ہوگا. اور Indian proposal یہی رہا ہے کہ 24 گھنٹے اور 365 days in a year it should be open and it should be a visa free entry. So we need to see کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اگلے کچھ مہینوں. جی, مگر اس کا کیا یہ فرمائیے گا باسط صاحب کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ کوریڈور کھل جائے گا. یقیناً ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس حوالے سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری ایک بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہوں گے. جب اس طرح کا ایک اوپننگ ہو جاتی ہے اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اوور آل حالات میں آئندہ سال پوسٹ الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو. آپ نے کہا کہ ہیزیٹیشن ہماری بھی ہے, کچھ ان کی بھی ہے, لیکن اس کے اثرات ہم پوسٹ الیکشن پاک انڈیا تعلقات میں انڈین الیکشن کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا کیلکولیشنز ہیں؟ دیکھیے, میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھارت الیکشن سے پہلے تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب الیکشن کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بی جے پی کس صورت میں آیا الیکٹ ہوتی ہے, ری الیکٹ ہوتی ہے کہ نہیں, اگر ری الیکشن بھی ہوتا ہے اس کا تو کتنی میجورٹی کے ساتھ وہ لوک سبھا میں آتی ہے. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے. اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے کیا ایک کوئی آیا ورلڈ ویو آر ایس ایس کا یا بی جے پی کا تبدیل ہوا ہے کہ نہیں. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت بی جے پی کا جو ورلڈ ویو جموں اور کشمیر کے بارے میں ہے اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی.
اور کوئی مجھے گنجائش نظر نہیں آتی. ابھی دیکھیے وہاں انہوں نے گورنرز رول وہاں پہ لگا دیا ہے, اور ابھی وہاں پہ جو لوکل وہاں پہ جو اسمبلی تھی اس کو بھی توڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنشل رول رہے گا الیکشن کے بعد تک. اب وہاں پہ الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں اس کا خیر ہمارے سے کوئی سروکار بھی نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ اب آپ دیکھیے جو کشمیر ریلیٹڈ سی بی ایمز تھے 2005 کا 2007 کا, جہاں میں ایل او سی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز کی ہم نے پروپوز جو ایک میکنزم ہم نے ایوالو کیا, اس پہ وہ خاص اس کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ سی بی ایمز وہیں کے وہیں پڑے ہیں, وہاں سے ٹریڈ بھی نہیں ہو رہا, اور جو انٹر ایل او سی جو لوگ آتے جا رہے تھے بسوں میں وہ بھی بہت کم ہو کے رہ گیا ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ یونیلیٹرل ہم نے ایک ایکشن لیا ہے, ہم نے اس کو انیشیٹ کیا اب کی بار. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت جو جموں اور کشمیر سے ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں, گو کہ میں لنکیجز کریٹ نہیں کر رہا, لیکن پاکستان بھارت کے تعلقات کو نارمل لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جموں اور کشمیر میں جو اس وقت ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو کالے قوانین نافذ ہیں, اور جو ایل او سی ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں, ان پہ کم از کم کچھ کام ہو تاکہ ایک اعتماد کی فضا قائم ہو. اصل مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے وہ جموں اور کشمیر ہی کا ہے, اور جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کس طرح معمول کے مطابق ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کلچرل ریلیشنز پہ بات کرنی چاہیے, ٹریڈ پہ بات کرنی چاہیے, سب چیزیں ٹھیک ہیں. ٹریڈ تو ویسے بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان $2 بلین کے قریب, اور بھی معاملات چل رہے ہیں. یہ کوریڈور بھی کھل جائے گا اور یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, میں اس کو بالکل انڈرمائن نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ میں خود بھی اس کا بڑا حامی رہا ہوں. یہ بالکل پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. اور سکھ کمیونٹی کا ہم نے ہمیشہ ان کو یہاں پہ خاطر مدارات کی ہے, لیکن آپ نہیں جانتے کامران صاحب کہ جب ہمارے زائرین وہاں جاتے ہیں تو ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میکنزم کیا ایوالو ہوگا, اس میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن بھارت اگر دونوں طرف پولیٹیکل ول ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ایفیکٹولی یہ بتائیے گا کہ obviously یہ ٹینز آف تھاؤزنز آف یہ سکھ یاتری یہاں آئیں گے, انڈین سٹیزن آئیں گے. پاکستان جیسے کہ کہا باسط صاحب نے بڑا گریشیسلی ویلکم کرتا ہے, لیکن جو یہاں کے ہمارے زائرین وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو انڈین گورنمنٹ میں کوئی ایسا سینس ہے, بی جے پی میں کوئی ایسا سینس ہے کہ ہمیں بہرحال اس چیز کو ریسیپروکیٹ کرنا ہوگا, ہمیں ان ریٹرن پاکستان کو, پاکستان میں سے جو لوگ انڈیا آنا چاہتے ہیں یا زائرین آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سپیس دینی پڑے گی اسی حوالے سے جیسا کہ پاکستان دے رہا ہے. تو کچھ ایپیٹائٹ ہے اس طرح کی ریسیپروکیشن کی انڈیا میں؟ جی, ریلیجیس ٹورزم ایک امپورٹنٹ پلر ہے, اینڈ ایز فار ایز میری جانکاری ہے کہ ریلیجیس ٹورسٹ ہیو آلویز بین ویلکم ان انڈیا. ناؤ کرتارپور کوریڈور کے کانٹیکسٹ میں وی ہیو ٹو سی کہ انڈین سائڈ تو اپنے انٹرنیشنل بارڈر تک, باؤنڈری تک کہہ رہی ہے کہ کام ختم کر دے گی. انڈین سائڈ وڈ ایکسپیکٹ ہاؤ سون دی پاکستان. یہ آپ کے شاید علم میں نہیں ہے شیواجی صاحب کہ اب یہ پاکستان میں تو اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے کہ 28 کو عمران خان اس کی پرائم منسٹر خود جائیں گے اور اس کے کام کی بگننگ ہو جائے گی 28 کو ان دی نیکسٹ فیو ڈیز. یہ اتنا کوئک ہوا ہے پاکستان کا رسپانس. تو جی مجھے پتا ہے, بٹ کب تک یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے, وی ہیو ٹو سی امپلیمنٹیشن میں جو پیچیدگیاں کی بات چل رہی ہے, باسط صاحب نے بھی اس کی ذکر کرا ہے ابھی بات چیت میں. تو وی ہیو ٹو سی کہ ہاؤ سون بوتھ سائڈس کین کم اینڈ کمپلیٹ دس پرٹیکولر پیسج. ٹھیک ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ باسط صاحب کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں اور آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ ہیں وہ چیزیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں ریزالو ہو جائیں گی؟ اور اگر انڈیا کا اتنا ہی کولڈ رسپانس رہا جیسا کہ عمران خان کی جو پہلی ہمارے پرائم منسٹر کی اسپیچ میں انہوں نے بات کی تھی, انڈیا نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا, لیکن اب جو یہ کچھ شروع ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پیس بن سکتی ہے اگلے سال میں اس کی؟ نہیں, جہاں تک دیکھیں بھارت کا تعلق ہے وہ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے الیکشن سے پہلے جو ان کی طرف کوریڈور ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں تو مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل مائلیج بہرحال انہوں نے اگلے انتخابات میں ڈرا کرنی ہے اس چیز کے ساتھ.
جہاں تک ہمارا تعلق ہے جو 550واں جو گرو نانک صاحب کا جو برتھ اینیورسری ہے اس کے لیے کرتارپور کیونکہ ان کی جائے وفات ہے، جائے پیدائش نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہاں انہوں نے 18 سال گزارے کرتارپور میں، تو یہاں پہ جو بنیادی طور پہ ہم بھی کمپلیٹ کر لیں گے. اصل چیز ہے کہ اس کا میکنزم کیا کریں گے، کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی، کیونکہ بہرحال ایک بارڈر تو ہے، اس بارڈر کو ہم بالکل کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے. وہاں پہ اس وقت جو پاکستان بھارت کے درمیان تعلقات کی نوعیت ہے اس کو فری فار آل بھی نہیں کر سکتے، تو کچھ ہمیں ریسٹرکشنز، چیکس اینڈ بیلنسز بھارت رکھنے پڑیں گے. ویزا ہم نہیں دیں گے، ویزے کے بغیر لوگ آئیں گے، لیکن ایک ایسی صورت بنائی جائے گی جس میں کہ آپ پاسپورٹ آپ نے اپنا داخل کر دیا، واپسی پاسپورٹ اپنا واپس لے لیا. یہ ہو سکتا ہے، اٹس پریکٹیکل، میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں پریکٹیکل ہے، پرووائڈیڈ کہ الیکشن کے بعد بھی وہ جو پولیٹیکل ول ہے بھارت کی حکومت کی وہ برقرار رہے. اگر وہ برقرار رہتی ہے تو ہماری طرف سے، تو پہلے بھی یہ پروپوزل کئی بار ہم نے ڈسکس کیا نیو دہلی کے ساتھ، ہماری طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو 1974 کا پروٹوکول ہے بھارت اس کو اس کے لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرے گی. ہمارے کئی زائرینوں کئی دفعہ ویزے ہی نہیں دیے گئے. مجھے خود یاد ہے کہ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا عرس، وہاں کے ویزے نہیں ملے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، وہاں کے لیے ویزے نہیں ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس جسٹر کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کے بعد جو ہمارے زائرین وہاں مسائل فیس کرتے ہیں، پاکستان حکومت اس کا بھی مناسب طور پہ بھارت کے ساتھ ٹیک اپ کرے گی. یقیناً. بہت شکریہ جناب عبدالباسط، پاکستان کے سابق ہائی کمشنر دلی میں ہمارے ساتھ تھے، اور شبھجیت رائے جو سینئر ایڈیٹر ہیں انڈین ایکسپریس کے، وہ نئی دلی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے 90 دن میں وزیر اعظم نے 6 غیر ملکی دورے کیے. تمام کا تعلق پاکستان کی معاشی صورتحال سے تھا. 2 بار سعودی عرب، 2 بار UAE، 1 چائنا، 1 ملیشیا. لیکن اس وقت ہمارے خزانے میں سوائے سعودی عرب کے $1 ارب کے کوئی ٹھوس چیز اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہمیں ریسیو ہوئی ہو، نہ ہی کوئی الگ سے فی الحال کوئی ٹھوس معاہدہ ہوا ہے. اس لحاظ سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے، اور اس کا اظہار پاکستان کی مارکیٹس بھی کر رہی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. وزیر اعظم عمران خان ملک کو موجود معاشی مشکلات کے حوالے سے پچھلے 2 ماہ میں 6 غیر ملکی دورے کر چکے ہیں. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور ملیشیا کے دوروں کے بعد حکومت کی جانب سے بہت سی خوشخبریاں سنائی گئیں، لیکن عملی طور پر حکومت کی جھولی میں اب تک جو ہمارے پاس اصل صورتحال ہے وہ یہ کہ سعودی عرب سے $1 ارب ہے جو کہ ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ریسیو ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کل ہی ملیشیا کے دورے سے پاکستان واپس آئے ہیں. 3 روز قبل انہوں نے متحدہ عرب امارات کا دوسرا دورہ کیا تھا. 1 ماہ قبل انہوں نے سعودی عرب کا پہلا دورہ کیا تھا، جہاں سے وہ متحدہ عرب امارات بھی گئے تھے. حکومت کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے جس دورے کو خصوصی اہمیت دی گئی وہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو دورہ چین تھا، جہاں انہوں نے چینی صدر، وزیر اعظم اور دیگر جو چینی حکام ہیں ان سے بڑے تفصیلی ملاقات کی. وہاں پہ ایک نمائش میں بھی وہ شریک ہوئے تھے. غیر ملکی دوروں اور خصوصاً دورہ چین کے حوالے سے وزیر خزانہ اسد عمر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی جانب سے بہت دعوے اور بہت اطلاعات سامنے آئی ہیں. مگر اگر ہم اس کو اینڈ ریزلٹ اس کا دیکھیں تو فی الحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب سے $1 ارب آئے ہیں. باقی جو توقعات بنائی گئی ہیں اس کو ہمیں پہلے سننے کی ضرورت ہے کہ یہ توقعات کیا کیا تھی. ہماری اور بھی 2 ممالک سے بات ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی خوشخبری سناؤں گا. فوری طور پر پیسہ آنے کی بھی بات ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور یہ 9 تاریخ کو جو میٹنگ جو ہو رہی ہے بیجنگ کے اندر اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے. $6 بلین تو سعودی عربیہ کا آ گیا، باقی جو چائنا سے آیا ہے اس کے علاوہ تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پاکستان کا جو فوری تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بالکل 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ضروری نہیں اس کا ذکر بھی کیا جائے. کراچی میں جو پانی کی ترسیل کا معاملہ ہے وہ UAE کی حکومت کی مدد سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی. اکتوبر ہی میں UAE بھی اپنے بہت بڑے جو اقتصادی ٹیم ہے وہ پاکستان بھیج رہا ہے. پیکج کا تعلق ہے یا گرانٹ کا تعلق ہے، ابھی تو یہ ایک تھوڑا سا کرٹن ریزر تھا. انشاءاللہ کچھ 2-3 دن کا آپ کو انتظار کر لیجئے. کوئی واپسی کے لیے بھی ہمیں کچھ کہنے کے لیے کچھ چیزیں رہنے دیجئے. انشاءاللہ واپسی میں ہمیں امید ہے آپ کو اچھی خبر سنیں. پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے. سعودی عرب سے، چین سے اور UAE سے کم و بیش ایک ہی قسم کا پیکج ملا.
वज़ीर-ए-आज़म के इन गैर मुल्की दौरों के नताइज के हवाले से इबाहम और वज़रा की जानिब से वाज़ेह मालूमात न देने की वजह से मुल्की सरमायाकार ताजिर भी इस वक्त अनसर्टिनिटी का शिकार हैं, जिसका आप अगर सरमायाकारों से, बिजनेस पीपल से कराची में आप बात करें तो आपको नज़र आता है। इसका असर कैपिटल मार्केट पे भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर आज 400 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 545 पॉइंट गिर कर 40,874 की सतह पर आ गया। माशी पैकेज के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस हफ्ते के 3 रोज़ में मजमूई तौर पर 786 पॉइंट खो चुकी है। ये एक अपनी जगह सूरत हाल है। और जो पाकिस्तान में जो इस वक्त पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त तकरीबन 10 अरब 23 करोड़ डॉलर थे, जबकि इस वक्त सऊदी अरब से आने वाले 1 अरब डॉलर को मिलाकर भी ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 8 अरब 48 करोड़ डॉलर इस वक्त रह गए हैं। मजमूई तौर पे इनमें मुसलसल कमी आ रही है। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सलीम, जो कि तवानाई और माशी उमूर के तर्जुमान हैं हुकूमत पाकिस्तान के, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब। असल चीज़ तो यह है कि सॉलिड कोई एग्रीमेंट जिससे कि हमारी ट्रेड कैपेसिटी बेहतर हो रही हो, और या हमारे जो एक्सचेंज सपोर्ट के लिए सॉलिड कोई इनपुट्स आएँ जैसे कि सऊदी अरब की जानिब से आएँ। तो अगर हम पूरे माहौल को देखते हैं पिछले 2 महीने का और इन सारे विजिट, तो हमें एक सॉलिड चीज़ जो अब तक मटीरियलाइज हुई है वो $1 बिलियन है जो सऊदी अरब से आया है। लेकिन चाइना से कोई इस किस्म की कोई सॉलिड ऐसी इनपुट नहीं है, क्योंकि जो पैसा आएगा वो तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आएगा, ज़ाहिर है वो किसी के घर पर तो जाएगा नहीं। कोई एग्रीमेंट होगा, उसका बाकायदा कोई अनाउंसमेंट होगा। तो ये कुछ सिचुएशन अनसर्टन सी नज़र आ रही है। खान साहब, मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप चाहें तो हर मुल्क के हक़ाइक़ और हर मुल्क के साथ जो हमारी पेशरफ्त हुई है वो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। प्लीज़, मैं नहीं समझता हूँ चीन के हवाले से चले, पहले हमें एक एक मायूस कुन का पहले फरमाइए। चीन के बारे में बताइए, जो सॉलिड हम कह सकेंगे जी ये देखिए इस दौरे के बाद ये हमारे पास है। देखिए, अगस्त की 18 तारीख से अगर शुरू कर लें, क्योंकि वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया वज़ारत उज़्मा के दफ्तर का। उस दिन 2 बातें कही गई थी, अगर आपको याद हो। पहली बात ये थी कि हमारा जो मालियाती गैप है, जो फाइनेंशियल गैप है, वो 12 अरब डॉलर का है, और उसको पुर करने के हवाले से जो बात की गई थी कि उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक IMF होगा और दूसरे दोस्त ममालिक होंगे। ये 18 अगस्त को की गई थी बात, और मैं आपकी बात से यहाँ पे आप इत्तफाक करता हूँ कि अगस्त की 18 से लेकर अक्टूबर की 23 तारीख तक एक गैर यकीनी की फ़ज़ा थी, और सबसे बड़ी उसका जो एलिमेंट था वो हमारे डॉलर के ज़खायर जो थे वो इतने गिर चुके थे कि वो 1.5-2 महीने से ज़्यादा का इम्पोर्ट कवरेज नहीं था। अक्टूबर की 23 तारीख को जब सऊदी अरेबिया ने जो वादा किया, उसकी तरफ से $3 बिलियन हमारे स्टेट बैंक में जमा करवाने का वादा, और $3 बिलियन जो है वो डिफर्ड ऑयल पेमेंट के बाद, तो आपने मार्केट्स का जिक्र किया। मुझे याद है अक्टूबर की 24 और अक्टूबर की 25 तारीख को 2 दिन फॉलोइंग दैट सऊदी अनाउंसमेंट 450 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन बढ़ी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अक्टूबर की 23 की इन्वेस्टमेंट के ऐलान के बाद। चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना, अब मैं आपको चाइनीज़ ज़राए से बता देता हूं कि पेशरफ्त क्या हुई है, इस वक्त हम कहां खड़े हैं। चाइनीज़ ज़राए ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक इमदादी पैकेज का जो ऐलान है वो असूली तौर पे फ़ैसला कर लिया गया है। चाइना का तरीका कार ऐसा है, असूली तौर पे वो कहते हैं फ़ैसला कर लिया है, और ये पाकिस्तानी ज़राए नहीं, ये चाइनीज़ ज़राए कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि 3 चीज़ें ज़ेरे बहस हैं। पहली चीज़ ये ज़ेरे बहस है कि इस इमदादी पैकेज का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, वो क्या होगा, और दूसरी चीज़ है कि उसका तरीक़ा कार क्या होगा, उसका डिस्पर्समेंट का मैकेनिज़्म क्या होगा, और तीसरी चीज़ है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी अमाउंट क्या होगा। तो चाइना की तरफ से ये तीनों चीज़ें कह दी गई। ये चले, मैं ये समझता हूँ आप जो फरमा रहे हैं कि ये करीब है कि जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट आनी है वो भी आएगी और ये भी आएगा, मगर फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आप क्या टाइम फ्रेम आपको रख रहे हैं? चाइना मुंतज़िर तो नहीं है कि हम पहले एक फ्रेमवर्क में आ जाएं, हम IMF के फ्रेमवर्क में आ जाएं जहाँ पे हमारा निज़ाम जो है वो एक डिसिप्लिन हो जाए, फिर चाइनीज़ आएगी? या आपको लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में या आइंदा 1-2 हफ्तों में ये जो चीज़ें आपने चाइना के हवाले से कही हैं ये मटीरियलाइज हो जाएंगी और हमें नज़र आ जाएंगी, हमें वो चीज़ हो जो हमें नज़र आ जाए, हमें स्टेट बैंक में नज़र आ जाए, या कोई माहिदे का बाकायदा ऐलान हो जाए?
خان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اکتوبر کی 23 تاریخ کے بعد جو ایمرجنسی کی سچویشن تھی ہمارے زر مبادلہ کے حوالے سے، وہ ایمرجنسی کی سچویشن اب نہیں رہی۔ پاکستان کی معیشت اب ارجنٹلی اٹ ڈزنٹ ریکوائر کہ ہمیں کوئی امیجیٹ انجیکشن مل جائے۔ یہ سعودی پیکج کے اعلان کے بعد اب ہم اس کی ایمرجنسی جو ہے وہ ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ چین کے حوالے سے میں آپ کو دو باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چین جو ہے وہ اپنی جب مدد کرتا ہے پاکستان کی یا کسی اور ملک کی تو وہ نمائش نہیں چاہتا۔ تاریخی طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 3 مالی سالوں میں 2016-17 2017-18 اور 2018-19 کے دوران جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی جمع کر لیں، تقریباً $6.5 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں جمع کروائے گئے ہیں ان 3 مالی سالوں میں، لیکن اس کی نمائش نہیں کی گئی۔ تو چین کی ایک ترجیح ہوتی ہے کہ وہ نمائش نہیں کرتا، اس کا طریقہ کار جو فیصلہ سازی کا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، لیکن جب فیصلہ ریچ کر جاتے ہیں، جب پہنچ جاتے ہیں فیصلے میں، تو پھر وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ فیصلہ یہ ہے کہ اصولی فیصلہ چائنا کی طرف سے، چین کی طرف سے ہو گیا ہے، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا۔ بہت شکریہ جناب فاروق سلیم، ہمیں حکومتی موقف بیان کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ٹیکس نہ دہندہ کی پاکستان میں موجیں رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے 3 مہینے گزر گئے ہیں، ان کی موجیں اپنی جگہ برقرار ہے۔ ٹیکس دینے والوں کی مصیبت رہی ہے، ان پر مزید مصیبت آئی ہے، انہی کو نچوڑا جا رہا ہے جو کہ پہلے ہی نچڑ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں بڑی ایک کیمپین شروع کی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نہ دینے والوں کی موجیں ہی موجیں ہیں، چاہے حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، اور چاہے اب پی ٹی آئی کی ہو۔ کم از کم اب تک کی صورتحال یہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ٹیکس دینے والوں پر ایک بار پھر جو ٹیکس دیتے ہیں ان پر گرفت مضبوط کری جا رہی ہے، انہی کو گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات میں ایڈیٹوریلز بھی چھپے ہیں کہ ایف بی آر کے خودکار نظام نے پچھلے 3 سال کے دوران تاخیر سے ٹیکس ریٹرن جمع کرنے، جنہوں نے تھوڑی تاخیر کی تھی ان کو تقریباً 10 لاکھ ٹیکس فائلرز کو آڈٹ کے لیے چن لیا ہے، جبکہ ان ٹیکس دینے والوں کو مزید نچوڑنے کا عالم یہ ہے کہ ایف بی آر نے ان کو 20,000 روپے جرمانے کے عوض آڈٹ سے بچنے کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہ عجب ہے، پہلی بار اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ ایف بی آر کی نوٹس وصول کرنے والوں میں شوگر، ٹوبیکو انڈسٹری کی کمپنیاں، اسٹاک بروکرز کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں سیلریڈ امپلائی شامل ہیں۔ ان بیچارے ملازمین کی تنخواہیں تو خود بخود ٹیکس سے کٹ جاتی ہے، مگر اب ان کو آڈٹ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے ان نوٹسز کے نتیجے میں ٹیکس آڈٹ سے بچنے والوں پر جرمانے کی بدلے میں اندازہ یہ لگایا ہے کہ شاید 20 ارب روپے تو یہاں سے ہمیں مل جائیں گے۔ یہ ٹیکس دینے والوں کو مروں کو اور ماریں گے تو شاید اس میں یہ 20 ارب روپے کی وصولی ہو جائے گی۔ مگر یہ پوری صورتحال ہے جس کو دیکھ کے یہ لگتا یہ ہے کہ فی الحال ابھی تک کوئی نیا انیشیٹو حکومت کے پاس نہیں ہے۔ جناب اسد عمر اور جو دوسرے لوگ ہیں گورنمنٹ کے امپورٹنٹ لوگ، وہ ٹیکس کو بڑھانے کی بات تو انہوں نے کی ہے، لیکن ٹیکس کلیکشن میں فی الحال اس 3 مہینے میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس سال تقریباً جولائی سے اکتوبر پہلی سہ ماہ میں ایف بی آر کو ٹیکس اہداف میں 100 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ یہ ایک بحرانی کیفیت ہے۔ 3 ماہ میں 1200 ارب روپے کی بجائے 1100 ارب ٹیکس جمع کیا ہے ایف بی آر نے پچھلے 3 مہینوں میں، اور ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے یہ پینک سچویشن ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ٹیکس امور کے مستند ماہر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زیدی صاحب، یہ کب بیچارے ٹیکس والوں کی جان چھوٹے گی اور جو نہیں ٹیکس دینے والے ان کی آئے گی؟ یہ جو لیٹسٹ کیمپین ہے جس میں کہ یہ 10,000 لوگوں کو یا 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ آڈٹ کے لیے چن لیا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے ایف بی آر کی طرف سے، یہ اصولی طور پہ اور قانونی طور پہ بالکل غلط ہے، اور میں بہت شدید مذمت کرتا ہوں اس اسٹیپ کی جو گورنمنٹ نے اٹھایا ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک قانون بنایا ہے کہ سلیکشن آف آڈٹ ایک پروسیجر ہے، اس کے لیے بیسس ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جن تمام حضرات نے اپنی ریٹرن لیٹ فائل کی تھی انکلوڈنگ سیلری ٹیکس پیئر، ان سب کے کیس اسپیشل آڈٹ میں سلیکٹ ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیلری والے نے 10 دن بعد لیٹ فائل کی تھی تو وہ سلیکشن آف آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ سلیکشن آف آڈٹ کا سیکشن لاء میں بڑا موجود ہے، اور یہ جو بیسس اڈاپٹ کی گئی ہے سلیکشن آڈٹ کی، یہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ، غیر اخلاقی اور میرے حساب سے غیر قانونی قدم ہے، اور کسی حال میں بھی یہ ٹیکس پیئر کے لیے اور اس ٹیکس کے ماحول کے لیے صحیح مشورہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے، یہ صحیح مشورہ نہیں ہے، میں بڑا کینڈیڈلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔
دوسری بات اس کے آگے پھر ایک اور چیز رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے یہ سلیکٹ ہو گئے تو اگر آپ 25% زیادہ ٹیکس دے دیں یا 20,000 روپے دے دیں جو ایک لمیٹیشن ہے تو پھر آپ اس آڈٹ سے بچ جائیں گے. یہ جو طریقہ، میں اس کو طریقہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ طریقہ واردات جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور اس سے کچھ فرق حاصل نہیں ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا شبر صاحب کہ اس طریقہ واردات کی اور جس کو آپ جیسے مستند ماہر اور جو بہت ہی امپورٹنٹ شخصیات ہیں اس معاملے میں اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں، کیوں مجبور ہے ایف بی آر، کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام تھا اس میں 5 سال ضائع کیے ڈار صاحب نے اور کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکے. ہم کوئی تبدیلی ٹیکس کے اس نظام میں نہیں لا سکے اور ہمیں بہت آسانی سے تبدیلی لانے کی جگہیں موجود تھیں. جب اس میں ناکامی ہو رہی ہے تو یہ صرف ایک میں کہتا ہوں ہریسمنٹ کا طریقہ ہے، بلکہ میں تو اس کے ایک اسٹیج آگے جاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو گورنمنٹ آج موجودہ گورنمنٹ ہے جس کا ہم ساتھ دیتے ہیں، جس کا ہم ساتھ دینا چاہتے ہیں، یہ اس کو انڈائریکٹلی اس کو غلط ٹریک میں ڈالنے کا ایک روش ہے. اور اگر اس سے آپ نے 20 بلین روپیز کلیکٹ یا 30 بلین روپیز کلیکٹ کر بھی لیے تو اس سے کوئی پاکستان کی بہتری نہیں ہو جائے گی. یہ ایکچولی جو ٹیکس میں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو نہیں پکڑنا ہے اور جو دے رہے ہیں ان کو اور خراب کرنا ہے اور ماحول کو اور خراب کرنے کی ایک کوشش ہے جس کی میں شدید کوئی شبر صاحب کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ حکومت کوئی بہت ہی سیریس اور بہت ہی ڈیپ قسم کا کوئی کام کر رہی ہے؟ چلے ابھی 3 مہینے میں نہیں ہوا لیکن اگلے 3 مہینے میں وہ جو ہمیں واقعی اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، جو ٹیکس نہ دینے والے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس میں شامل کرنا، اس پہ کوئی کام ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے کوئی آثار ہیں؟ دیکھیں میں اس ریکنسٹرکٹ کمیٹی کا ممبر ہوں جو اب اس پہ کام کر رہی ہے اور میرا ذاتی یہ بالکل کلیئر پوزیشن ہے کہ ہم اگر 5-6 مہینے میں کوئی رائے عمل نہیں دے سکے تو میں ذاتی طور پہ اس چیز سے الگ ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں گزارنا بلکہ ہمیں کوئی رستہ نکالنا ہے اور رستے بہت سارے ہیں، ہمیں ایسڈ نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو تنگ کرنا اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس سارے پروسیس کو جو کہ ہونے والا ہے، ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اس تبدیلی کو ڈیریل کرنے کے لیے، اس تبدیلی میں کنفیوژن ڈالنے کے لیے، اس تبدیلی کو خراب کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں کیونکہ کنفیوژن پیدا کیا جائے اور جو کوئی اچھا ماحول آنے والا ہے یا اچھی کوئی چیز آنے والی ہے جو ان لوگوں کو پکڑے جو ٹیکس میں نہیں ہیں. اب ایک سیلری ٹیکس پیئر کو آپ 100% 10 لاکھ میں سے آپ یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے ٹیکس آڈٹ کرنا ہے ضرور کریں، بالکل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا کوئی سائنٹیفک طریقہ ہوتا ہے، اس کا بیسس ہوتی ہے. صرف یہ بیسس کہ جو تمام لوگ انہوں نے لیٹ فائلنگ کی تھی وہ آڈٹ کے لیے سلیکٹ ہو گئے، یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے اور اس کا صرف ایک آبجیکٹیو ہے کہ کچھ پیسے 4 پیسے آ جائیں. تو اگر یہ 4 پیسے لانے کا طریقہ یہ ہے تو پھر ٹیکس سسٹم نظام کو ختم کر دیں اور 100 طریقے ہیں پیسے لینے کے. بہت بہت شکریہ جناب شبر ذیلی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے آج کہا کہ میڈیا کی انڈسٹری کا مستقبل ان کو بظاہر تاریک نظر آتا ہے. میڈیا جو پڑھ رہے ہیں لوگ یونیورسٹیز میں ان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آگے نوکریاں کم ہو سکتی ہیں. مالکان سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنا بزنس ماڈل چینج کریں. یہ بات تو حقیقی ہے کہ میڈیا انڈسٹری اس وقت ایک بحران کا شکار ہے. اس پر وزیر اطلاعات کا یہ کہنا ہے. اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہے اور یہ بات اب عام طور پہ لوگوں کی معلومات میں ہے. آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے اپنے حوالے سے اس کا اپنا ایک ٹیک دیا. ان کے نزدیک جو اس کی وجوہات ہیں وہ بیان کی اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا یہ تھا کہ میڈیا انڈسٹری کا مستقبل انہیں کوئی بہت روشن نظر نہیں آ رہا. لفظ استعمال نہیں کیا لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ مستقبل تاریک ہے. یہ ان کی بلا جھجک پیشن گوئی تھی. انہوں نے کہا کہ موجودہ پی ٹی آئی، لگتا یہ ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کا دور میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی مشکل دور ثابت ہوگا کیونکہ یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس وقت ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا میڈیا کرائسس میں ہے جس کی وجہ غیر حقیقی ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی انڈسٹری صرف حکومت کے آسرے پر نہیں چل سکتی. حکومت عوامی خزانے سے اشتہارات کے لیے زیادہ پیسہ نہیں دے سکتی. میڈیا کے اوپر پریشرز ہیں اور بہت جو اسپیشلی جو ورکرز ہیں ان کو
لے آف کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ پچھلے سالوں میں میڈیا کی جو ایڈورٹائزنگ کی مارکیٹ ہے اس کو جعلی طور کے اوپر بڑا کیا گیا. حکومت کے جو ایڈورٹائزنگ ہے جو 10-12 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو 35-40 ارب روپے پہ لے جایا گیا. کوئی بھی انڈسٹری یہ نہیں مان کے چل سکتی کہ ہمارا 60% بجٹ یا 65% بجٹ ہمیں گورنمنٹ دے گی اور ہم چلیں گے. گورنمنٹ نہیں دے سکے گی. میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ جن کو ابھی ایک جھٹکا لگا ہے یہ ایک ریالٹی کا جھٹکا ہے. ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں یہ نوکریاں اور سکویز ہو جائیں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. جناب فواد چودھری نے میڈیا انڈسٹری کو مشورہ دیا کہ وہ فیوچر ماڈل کو سامنے رکھ کے حکمت عملی بنائیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بزنس ماڈل صحیح نہیں ہے جو کہ اس وقت رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری کا مستقبل کوئی بہت زیادہ روشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو طالب علم ہیں انہیں آئندہ 10 سالوں میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی کی شکل بدل جائے گی جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ انہیں جو اس وقت ماس میڈیا لوگ پڑھ رہے ہیں میڈیا کمیونیکیشنز پڑھ رہے ہیں فواد چودھری کہتے ہیں کہ آئندہ ان کے لیے نوکریاں کم سے کم ہو سکتی ہیں. ہم میڈیا کو کہتے ہیں اونرز کو کہتے ہیں کہ آپ فیوچر ماڈلز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. فار ایگزامپل پرنٹ میڈیا اس کا حکومت 2-2.5 ارب روپیہ سال کا دیتی ہے لیکن کیا پرنٹ میڈیا کی یہی شکل جو بھی ہے یہ برقرار رہ پائے گی اگلے دنوں میں اگلے آنے والے سالوں میں؟ بڑا مشکل ہے. جو میس کمیونیکیشن میں ہمارے بہت اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو میڈیا پڑھ رہے ہیں اینکرنگ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے گا ہو سکتا ہے 10 سال بعد ٹیلی ویژن اس طرح ہو ہی نہ جس طرح ابھی ہمارے سامنے. سو یہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو میس کمیونیکیشن کے اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں کیا ان بچوں کے لیے نوکریاں ہوں گی کل ہمارے پاس؟ شاید نہ ہو. میڈیا انڈسٹری کا فیوچر بلیک ہے اس صورتحال میں یہ کہہ رہے تھے جناب فواد چودھری. اس پر ہم انتہائی ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے میڈیا ابلاغ امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں ہمارے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں ضیاء کار بھی ہیں. محترم جاوید جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید جبار صاحب. گو کہ یہ بات پاکستان کے منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کہہ رہے ہیں مگر اس کی جڑ میں اگر جائیں اس کی روح آپ دیکھیں تو وہ شاید غلط بات نہیں کر رہے کہ ہمارا پورا یہ جو میڈیا ہے اس کا جو حیت ہے یہ بدل چکی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اس لیے ہمیں بڑے اسٹرکٹ ایڈجسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اس پہ آپ تبصرہ عنایت فرمائیے. شکریہ کامران خان صاحب. عرض یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پہلی بار دنیا کی تاریخ میں ذرائع ابلاغ میں ایک انقلابی تبدیلی اور زیادہ تیزی سے آ رہی ہے اور آ چکی ہے بنسبت ماضی کی تبدیلیوں کے. کیونکہ یہ جو تبدیلی ہے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سارے ذرائع ابلاغ مل کر یکساں ایک وقت میں آپ کی ہتھیلی میں اسمارٹ فون کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اپنا متن. تو اسی وجہ سے کئی جو بہت ہی نامور ایسے گروہ تھے مغربی میڈیا کے چاہے وہ جرائد ہوں چاہے اخبار ہوں کاغذ پہ چھپے ہوئے اخبار ان کی معیشت سے جو تعلق رہا ہے بہت ہل چکا ہے اور سرکولیشن وائز ایڈورٹائزنگ ریونیو وائز ان سب کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صرف ہندوستان میں اور جاپان میں اور شاید 1-2 اور ممالک میں روایتی کاغذ پہ چھپے ہوئے اخبار ابھی بھی بہت مقبول ہیں. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے ٹیکنالوجی کی تیز تر اس کے نتیجے میں بہت نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور سر یہ تو اخبار کچھ شاید قدرے پرانا قصہ ہو گیا. اب تو ٹیلی ویژن بھی اسکرین کے ذریعے اس وقت پہ ٹیلی ویژن دیکھنا بھی وہ بہت ہی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی چیز کو وہی آپ اپنی ہتھیلی پہ دیکھ سکتے ہیں. تو دوسری تبدیلی ادھر بھی شروع ہو چکی ہے. بالکل
ایبسلیوٹلی بالکل. یہ اس بات کا احساس ہم نے 5 سال قبل میڈیا کمیشن کی رپورٹ میں سر فہرست کہا تھا کہ یہ انقلابی تبدیلی ٹیلی ویژن میں آ چکی ہے، اور اسی لیے ہم نے اس وقت سجیسٹ کیا تھا کہ پیمرا کو اور پی ٹی اے کو مرج کر دیا جائے. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اخبارات کی ریگولیٹری باڈی یا پروپرائٹرز کی باڈی کو مرج کریں، بلکہ ہم نے کہا کیونکہ ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کا ایک کنورجنس ہو چکا ہے، بہت ضروری ہے کہ اب اسے ایک نئے انداز میں دیکھا جائے. اور آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور وزیر اطلاعات نے بھی بہت صحیح نشاندہی کی ہے کہ اتنی تیز تر تبدیلی کے نتیجے میں پڑھنے لکھنے کا جو انتظام ہے، تربیت دینے کا یونیورسٹیز میں، اور ملازمت کے سلسلے میں جو مواقع فراہم ہوں گے ان کی نوعیت بدل رہی ہے اور جا کر بدلے گی. اچھا، تو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. سر آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو میڈیا کمیشن تھا، جس کو بڑی آپ نے بہت ہی عرق ریزی سے آپ لوگوں نے اس کی سفارشات کو تجویز کیا، آپ کے پی ٹی اور پیمرا کو، اس حکومت کے پاس بھی اس کی ایک تجویز ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج فواد چودھری صاحب نے ایک بار پھر اس کا اظہار کیا. یہ بھی ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے ہیں، ذرا سے سنیے گا پھر آپ تبصرہ عنایت فرمائیے. پریس کاؤنسل ہے جو پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے، ہماری الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پی ٹی اے. But now practically your mobile phone is your newspaper, your mobile phone is your television, your mobile phone is your digital media. You can't have 3 different authorities regulating actually only one medium. So ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں تینوں کو، اور تینوں کو کنورج کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈرن، ایک جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا سکیں. ایک ریگولیٹری اتھارٹی. جی سر. جی، میں اس بات پر مکمل اتفاق نہیں کروں گا. جیسے میں نے کہا اس حد تک تو میں کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے 5 سال قبل بھی یہی بات کی تھی کہ پیمرا اور پی ٹی اے کو مرج کر دینا چاہیے. لیکن پرنٹ میڈیا کی نوعیت کیونکہ اتنی مختلف ہے، اور وہاں پر ایڈیٹوریل کنٹرول اور پروفیشنل ایڈیٹر کا ایک بہت تاریخی رول رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی بھی تجویز کروں کہ یک وقت پرنٹ میڈیا اور ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کو ایک ہی باڈی ریگولیٹ کرے سوشل میڈیا کے ساتھ، ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اچھا، آپ اس کی اجازت دیں گے کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو اکٹھا کر دیا جائے؟ کنسلٹیشن ہو. سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی، اس کی اجازت تو آپ دیں گے؟ ایبسلیوٹلی، کیونکہ یہی مقصد تھا ہمارا میڈیا کمیشن میں بھی، اور اس سے پہلے جو بھی میں تحریر لکھتا رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ماتحت آپریٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. تو یہ ضروری ہے کہ دونوں کو مرج کر جیسے برطانیہ میں آف کام ایک ادارہ ہے جو ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پر پریس کو وہ ریگولیٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر پریس کی نوعیت ہی کچھ اور ہے. وہاں پریس کمپلینٹس کمیشن کا ایک تجربہ انہوں نے کیا، وہ کامیاب پوری طرح نہیں ہوا. میں یہاں مشورہ دوں گا، مشورے کی دعوت تو نہیں دی گئی، لیکن مشورہ میں پیش یہ کرتا ہوں کہ وزیر اطلاعات کو چاہیے کہ وہ کنسلٹیٹو میٹنگز کنوین کریں. یہ جو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو ایک باڈی ریگولیٹ کرے، اس کے لیے آپ کی جو ہے اس کی آپ اجازت دے رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ آج انہوں نے کی وہ ہے ایڈورٹائزنگ بجٹ کے حوالے سے. وہ آپ خود ایڈورٹائزنگ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے رہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا غیر حقیقی ریونیو ہے ایڈورٹائزنگ جو اسٹریم ہے، جو وہ اس میں سرکاری جو شمولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے فواد چودھری صاحب نے جو دی ہے وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے بات کی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط کرتی تھی سرکاری سیاسی حکومتیں اور اتنی زیادہ ایڈورٹائزنگ کرتی تھی، اس کو حقیقی ہونا چاہیے. اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ میں اس بات کی بھی میں حمایت کروں گا، کیونکہ واقعی میں ایک جانبداری سیاست کو فروغ دینے کے لیے اشتہاری بجٹس میں بہت اضافہ کیا گیا گزشتہ 10 سال میں،
اور باقاعدہ اس میں ذاتیت کو بھی پروموٹ کیا جا رہا تھا. وزیر اعلیٰ کی تصویر، وزیر اعظم کی تصویر، وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک خاص سیاسی جماعت کی پروموشن ہو رہی ہے جتنا کہ کوئی ترقیاتی اسکیم کی. تو وہ جانبداری والا جو پہلو ہے اس نے اس کو نگیٹ کیا. اطلاعات کے اعتبار سے تو بہت اچھی بات تھی کہ آپ عوام کو بغیر کسی ایڈیٹوریل کٹ کے بتا سک رہی ہے حکومت کہ جی ہم یہ کارنامے کر رہے ہیں، لیکن اس میں تضاد بھی تھا. اخبارات میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے اشتہارات کا ریٹ کمرشل ریٹ سے کم ہوتا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اس کا بالکل الٹ ہوا. تو حکومت یا ریاست کی زیادہ بھاری رقم ٹی وی اور ایف ایم ریڈیو پہ خرچ ہونے لگی اور پرنٹ میڈیا میں کم ریلیٹیولی سپیکنگ. تو یہ تضاد بھی نامناسب تھا. بہت شکریہ جناب جاوید جبار، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.